اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے وہ الفاظ جن کا تعلق یا تو نحو سے ہے یا صرف سے ہے، میں ان الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم آپ کو قرآن کریم میں جو نحوی اور صرفی قواعد پیش کیے گئے ہیں ان قواعد کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اپنے نحو کو اور صرف کو درست کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آج آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کی۔ صرفی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اعوذ یہ فعل مضارع ہے، عاذ یعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا۔ عاذ اصل میں عوض ہے، عین واو زال، عوض۔ اور قاعدہ ہے کہ جب واو متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو، زبر ہو، اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو عوض کو عاذ کر دیا۔ یہی قاعدہ فٹ ہوگا ان تمام افعال میں جس کے عین کلمے میں الف آپ کو نظر آوے، تو آپ یوں سمجھنا کہ وہ الف یا تو واو سے بدل کر آیا ہے یا وہ الف یا سے بدل کر آیا ہے۔ جیسے بیع سے باع، قول سے قال، اور جیسا کہ یہاں پر عوض سے عاذ، عاذ۔ جب آپ عوض کو مضارع بنائیں گے تو عوض یعوذ ہونا چاہیے، یعوذ۔ آپ نے عوض کو کی تعلیل کی تو عاذ ہو گیا، اور جب یعوذ بولتے ہیں آپ تو یعوذ اصل میں یعوذ ہے، یعوذ عین پر پیش، یفعل کے وزن پر، یفعل کے وزن پر عین پر پیش ہوگا، یف یف یف، یعنی فا کلمے پر ساکن، یا فا کلمہ یفعل میں فا کلمہ ساکن ہے، تو اس کے مد مقابل یفعل جو ہے یہ میزان ہے۔ اس میزان پر جس کو تولیں گے اس کو موزون کہیں گے، تو یفعل یہ میزان ہے، تو یفعل کے جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ ساکن ہے، لہذا جب یعوذ کو جب میزان پر رکھیں گے تو فا کلمے کو ساکن دیں گے، تو عین پر ساکن ہوا تو یعوذ ہوا، یعوذ۔ پھر یہ یعوذ کیسے ہوا، پھر اعوذ کیسے ہوا؟ تو قاعدہ ہے کہ جب واو یا ساکن، جب واو یا ساکن ما قبل، جب واو یا متحرک، جب واو یا متحرک اور اس سے پہلے ساکن ہو، ذہن میں رکھیں، جب واو یا متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو،
यअवुज़ु वाव मुतहर्रिक है और उससे पहले साकिन है, ऐसे मौके पर वाव की हरकत को माक़ब्ल को दे दी जाएगी। जैसे यअवुज़ु वाव पर पेश है, वाव के पेश को माक़ब्ल को दे दिया जाएगा, यानी ऐन को दे दिया जाएगा। तो यऊज़ु अब वाव साकिन रहा, यऊज़ु या तो हरफ मुदारे है, हरफ मुदारे 4 अलिफ ता या नून। तो अऊज़ु में असल में अअवुज़ु है, अअवुज़ु अऊज़ु बिल्लाह में अअवुज़ु अअवुज़ु वाव मुतहर्रिक मा क़ब्ल साकिन, वाव की हरकत को मा क़ब्ल को दे दिया गया। ये किताबुस सर्फ़ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर कायदा नंबर 11 में ये बात सराहत के साथ लिखी गई, जब वाव मुतहर्रिक हो या मुतहर्रिक हो और मा क़ब्ल साकिन हो, मा क़ब्ल का मतलब उससे पहले यानी या से पहले या वाव से पहले साकिन हो, तो उसकी हरकत को यानी वाव की हरकत को या की हरकत को मा क़ब्ल को दे देंगे। वाज़े रहे अगर वो हरकत पेश हो और वाव से नकल होके गई हो, हरकत पेश वाव से गई, यअवुज़ु वाव पर पेश है, उस पेश को आपने मुंतकिल कर दिया ऐन की तरफ, तो वाव को बाकी रखेंगे। अगर वो हरकत ज़ेर हो और या से मुंतकिल होकर जाए, जैसे यबीउ से यबयिउ, यबयिउ यबीउ यबयिउ असल में है, या के नीचे की ज़ेर को मा क़ब्ल को दे देंगे यानी बा को दे देंगे, क्योंकि बा पर पहले साकिन है और कायदा है जब वाव या मुतहर्रिक हो और मा क़ब्ल साकिन हो, उससे पहले साकिन हो, उसकी हरकत को मा क़ब्ल को दे देंगे। अगर वो हरकत ज़ेर या से जावे या हरकत पेश वाव से जावे तो वाव को भी बाकी रखेंगे और या को भी बाकी रखेंगे। लेकिन अगर वो हरकत ज़बर हो, अगर वो हरकत ज़बर हो, खा वो ज़बर या से जावे या वो ज़बर वाव से जावे, उस वाव को या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। जैसे यखाफू असल में यखवफू है, यखाफू असल में यखवफू है, खबीफा यखवफू, वाव मुतहर्रिक मा क़ब्ल साकिन, वाव की हरकत को मा क़ब्ल को दे दिया गया और वाव पर जो हरकत है वो ज़बर है। मैंने बताया कि जब वाव पर ज़बर हो या पर ज़बर हो और वो हरकत मा क़ब्ल को दे दी जाए, उस वाव को या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। तो यखवफू को यखाफू बोला जाता है, यखवफू को यखाफू, क्योंकि मा क़ब्ल को ज़बर दे दिया आपने, अब उस अलिफ को वाव को अलिफ से बदल दिया जाएगा, यखाफू। तो अऊज़ु असल में अअवुज़ु है। कायदा नंबर 11 वो ये है कि जब वाव या मुतहर्रिक और मा क़ब्ल साकिन, मा क़ब्ल से मुराद उससे पहले साकिन, वाव से पहले साकिन या से पहले साकिन, उसकी हरकत को मा क़ब्ल को दे दी जाएगी। और अगर वो हरकत पेश हो वाव से जावे तो वाव को बाकी रखेंगे, अगर वो हरकत ज़ेर हो या से जावे तो या को बाकी रखेंगे, अगर वो हरकत ज़बर हो वाव से जावे या से जावे, उस वाव को या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। अऊज़ु। यहाँ पर एक बात और ज़हन में रखें आप, आम तौर से जब पूछा जाता है कि अलामत मुज़ारे क्या हैं, तो हमारे तलबा जवाब देते हैं अलामत मुज़ारे अलिफ ता या नून है। ये जवाब गलत है, अलिफ ता या नून अलामत मुज़ारे नहीं है। अलामत मुज़ारे वो लम है, लम, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे पर जब लम दाखिल होगा तो फ़ेल मुज़ारे को साकिन कर देगा। और इसी को अल्लामा इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शरहु क़त्री नदा में लिखा है कि आम तौर से तलबा ये समझते हैं कि अलिफ ता या नून ये अलामत मुज़ारे है, ये गलत है। अलामत मुज़ारे वो लम का दुखूल है फ़ेल मुज़ारे पर, यानी लम फ़ेल मुज़ारे पर आता है, ये अलामत है। ये जहाँ तक अगर आप अलामत मुज़ारे अलिफ ता या नून को बताएंगे तो गलती ये सामने आती है कि वो फ़ेल माजी जिस पर के या तो हमज़ा आवे, या ये कि ता आवे, या ये कि नून आवे, या ये कि या आवे, अलिफ ता या नून बसा औक़ात अफ़आल माज़िया पर भी दाखिल होते हैं। अलिफ ता या नून बसा औक़ात अफ़आल माज़िया पर भी दाखिल होते हैं, फ़ेल माज़ी पर भी आते हैं। अगर आपने अलिफ ता या नून को अलामत मुज़ारे करार दिया तो उन अफ़आल माज़िया को वो फ़ेल माज़ी जो कि हकीकत में फ़ेल माज़ी है,
لیکن الف تا یا نون کو علامت قرار دینے کی بنیاد پر وہ فعل ماضی بھی فعل مضارع بن جائے گا۔ تو علامہ ابن شام رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے وہ مثال ہے اکرمہ، مثال کے طور پر اکرمہ ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ الف تا یا نون جو ہے وہ کیا ہے، فعل مضارع کی علامت ہے۔ اکرمہ میں حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں، تو اگر آپ نے حمزہ کو فعل مضارع علامت مضارع قرار دیا تو اکرمہ جو فعل ماضی ہے اصل میں اس کو بھی فعل مضارع قرار دینا لازم آئے گا۔ چنانچہ یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ الف تا یا نون یہ حروف مضارع ہیں، علامت مضارع نہیں ہے۔ اعوذ، اعوذ پر جو پیش دیکھ رہے ہیں آپ نے قاعدہ پڑھا، آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل مضارع معرب ہے یا مبنی ہے، کیونکہ فعل ماضی یہ مبنی ہے، فعل ماضی کیا ہے، مبنی ہے، اور فعل امر کیا ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ فعل امر پر ساکن آتا ہے، فعل ماضی مبنی پر فتحہ ہوتا ہے۔ فعل مضارع جو ہے فعل مضارع معرب ہوا کرتا ہے، فعل مضارع معرب، کیونکہ فعل مضارع پر زبر بھی آتا ہے جبکہ حروف ناصبہ داخل ہو جائیں، فعل مضارع پر جزم بھی آتا ہے جبکہ حروف جازمہ داخل ہو جائیں، فعل مضارع پر پیش آتا ہے جبکہ فعل مضارع حروف ناصبہ سے اور حروف جازمہ سے خالی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آخر فعل مضارع کو پیش دینے والا کون ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لِأَنَّهُ مُتَجَرِّدٌ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، کیونکہ فعل مضارع خالی ہے ناصب سے، حرف ناصب سے اور حرف جازم سے۔ ان لن کئی اذن یہ حروف ناصبہ ہیں، لم لام امر لائے نہیں، اور بقیہ 11 یہ حروف جازمہ ہیں۔ جب حروف فعل مضارع پر یہ 11 اور 4 15 حروف داخل نہ ہو، اسی طریقے سے حروف ناصبہ داخل نہ ہو، جو میں نے بتایا ان لن کا اذن، اگر یہ داخل نہ ہو، ان دونوں سے خالی ہونا ہی فعل مضارع کو پیش دے رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ فعل مضارع میں جو آپ حروف مضارع دیکھ رہے ہیں الف تا یا نون، حروف مضارع ہی فعل مضارع کو پیش دینے کا کام کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ الف تا یا نون اگر فعل مضارع کو پیش دینے کا کام کریں گے تو جب لم آتا ہے فعل مضارع پر تب بھی تو یا باقی رہتی ہے، جب لم آتا ہے فعل مضارع پر تب بھی تا باقی رہتی ہے۔ لم تفعل، تو تا ہوتے ہوئے، یا ہوتے ہوئے، حمزہ ہوتے ہوئے، نون ہوتے ہوئے فعل مضارع کو پیش بھی دیا جائے، فعل مضارع کو جزم بھی دیا جائے، یہ غلط ہے۔ لہذا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فعل مضارع پر پیش دینے والا جو ہے وہ کیا ہے کہ فعل مضارع پر نہ حروف ناصبہ ہیں نہ حروف جازمہ ہیں، ان دونوں کا خالی ہونا، ان دونوں کا نہ ہونا، ان دونوں کے عدم موجودگی کے نتیجے میں فعل مضارع پر پیش آتا ہے۔ اعوذ باللہ، باحرف جار، باحرف جار، اللہ مجرور، اللہ مجرور، الہ یألہ الہن، اللہ پر الف لام، اللہ پر الف لام داخل کیا گیا، اللہ ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی، علامہ ابن شام خود رحمۃ اللہ علیہ خود شرح الذہن میں لکھتے ہیں کہ آپ الف لام مت بولا کرو، الف لام مت بولا کرو، آپ ال بولا کرو، ال، جیسے آپ بل بولتے ہو، با لام نہیں بولتے ہو، بل بولتے ہو، ویسے ال بولا کرو، ال۔ تو باللہ میں اللہ میں ال داخل ہوا، الف لام داخل نہیں، ال بولا کرو، یہ علامہ ابن شام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ خیر، باللہ، اللہ مجرور ہے۔ مجرور کی دو قسمیں ہیں، مجرور بالحروف اور مجرور بالاضافت۔ مجرور کی دو قسمیں ہیں، مجرور بالحروف، مجرور بالاضافت۔ تو یہاں پر اللہ مجرور بالحرف ہے، یعنی حرف جار کے ذریعے سے اللہ مجرور ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ، باللہ، آپ کہیں پر بھی کسی بھی اسم کو زیر اگر دے رہے ہیں تو آپ کی نظر دو ہی قواعد پر ہونی چاہیے، یا تو اگر وہ مجرور ہے تو حرف جار کی بنیاد پر، چنانچہ آپ کسی بھی اسم کو اگر زیر دے رہے ہیں تو پہلے حرف جار دیکھیے، حرف جار نہیں ہے تو پہلے آپ اسم دیکھیے جو اسم نکیرہ ہو اور بعد والے اسم کو زیر دینے کا کام کرے۔ تو یہی دو وجہ ہیں جبکہ کوئی بھی اسم کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ دیکھیے اعراب 4 ہیں ٹوٹل، زبر، زیر، پیش، ساکن، زبر، زیر، پیش، ساکن، زبر اور پیش، زبر اور پیش اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں اور فعل کے ساتھ بھی لاتے ہیں۔ زبر اور پیش اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں اور فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ باقی رہے دو اعراب، ایک ہے زیر، یہ اسم کے ساتھ خاص ہے،
اور ایک ہے ساکن، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں: زبر، زیر، پیش، ساکن۔ زبر اور پیش اسم پر بھی آتے ہیں اور فعل پر بھی آتے ہیں، اور ساکن فعل کے ساتھ خاص ہے جیسے لم یفعل، اور زیر اسم کے ساتھ خاص ہے۔ تو کہیں پر بھی کسی بھی اسم کو اگر آپ زیر دے رہے ہیں دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، آپ اگر جواب دیں، آپ سے کوئی وجہ پوچھ رہے کہ آخر زیر کیوں دیا آپ نے، تو آپ کی نظر میں نہ مرفوعات ہونے چاہیے کہ 8 میں سے کون سے ہیں یا 12، نہ منصوبات ہونے چاہیے کہ 12 میں سے کون ہے۔ آپ کا ذہن فوراً جو 2 مجرور ہیں، مجرور بالحرف یا مجرور بالاضافہ، انہی دونوں کی طرف آپ کا ذہن گردش متوجہ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان یہ فعلان کا وزن ہے، یہ مبالغہ ہے۔ بعض لوگوں نے شاطا یا شیطو سے شیطان مانا تو الف نون زائدتان مانا، اور بعض لوگوں نے شیطانہ یشیطنو سے شیطان مانا ہے تو نون اصلی ہے یہ شیطان یا فعلان، جس کے معنی آتے ہیں رحمت سے دور ہونا، رحمت سے دور ہونا۔ شیطان فعلان یعنی بہت زیادہ رحمت سے دور ہونے والا شیطان، یہ مبالغہ ہے، یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ من الشیطان الرجیم، یہ الرجیم جو ہے یہ صفت مشبہ ہے۔ الرجیم کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، ہاں، اور اس کو آپ جو ہے اس میں مفعول بھی مان سکتے ہیں۔ رجیم بمانا مرجوم کے، رجیم بمانا مرجوم، ہاں، جیسے کہ قتیل بمانا مقتول۔ یہ جو وزن ہے فاعل کا، جو وزن ہے فاعل، یہ اس میں فاعل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں مفعول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ھذا رجل قتیل، ھذا رجل قتیل، یہ ایک مقتول شخص ہے جس کو قتل کر دیا گیا، تو قتیل بمانا مقتول بھی لے سکتے ہیں۔ ھذا رجل قاتل، ھذا رجل قتیل، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ھذا رجل قاتل، یہ قاتل شخص ہے۔ تو جو فاعل کا وزن ہے اس میں فاعل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں مفعول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں رجیم بمانا مرجوم ہے، رجیم بمانا راجم نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو پتھر سے سنسار کیا گیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ فعل، انا ضمیر فاعل، اعوذ فعل، انا ضمیر فاعل۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس چیز کو کہ کبھی بھی اگر آپ کو فاعل تلاش کرنا ہو تو لازم ہے فعل کے لیے یا تو واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو۔ کبھی بھی اگر آپ فاعل کو ظاہر مانتے ہیں، کبھی بھی آپ اگر فاعل کو ظاہر مانتے ہیں تو فعل کی 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ واحد مذکر غائب ہو یا تو وہ واحد مؤنث غائب ہو۔ اگر ماضی ہو تو فعل یا فعلت، اگر مضارع ہے تو یفعل یا تفعل۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن رکھیں گے۔ انہی دونوں افعال یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے کا ہی فاعل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ بقیہ ان دونوں افعال کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی فعل نظر آ جاوے آپ کو تو کبھی بھی آپ فاعل آگے تلاش نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہوتا ہے کہ 2 اسم ایک جگہ فاعل بن جاوے۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے فعلا، قتلا، قتلا زیدانی، یہ غلط ہے۔ قتلا زیدانی یہ غلط ہے، کیونکہ قتلا کا فاعل ضمیر کی شکل میں مل چکا ہے، ہما، لہذا ایک فاعل مل جانے کے بعد بدون کسی حرف عطف کے آپ اگر دوسرا فاعل لکھتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ قتلا زیدانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قتلا کو فاعل مل چکا ہے۔ لہذا کبھی بھی اگر آپ کو فاعل ظاہر کی شکل میں تلاش کرنی ہو تو لازم ہوتا ہے کہ فعل کیا ہو؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو۔ ان دونوں افعال کے علاوہ، ان دونوں صیغوں کے علاوہ اگر کوئی بھی افعال آتے ہیں تو کبھی بھی آپ فاعل آگے تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اعوذ، اعوذ یہ نہ یعوذ ہے نہ تعوذ ہے بلکہ یہ اعوذ ہے، لہذا آپ آگے فاعل تلاش نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اعوذ میں انا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ دیکھیے ضمائر جو ہیں، ایک ضمائر مرفوعہ اور ایک ضمائر منصوبہ، تو ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتم انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ وہ ضمائر ہیں جو افعال کے اندر مضمر ہوا کرتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھی ضمائر کو سمجھنا چاہیں یا نکالنا چاہیں تو آپ انہی ضمائر مرفوعہ کو ان افعال سے نکالیں گے۔ مثلا
فاعلہ میں ہوا ضمیر ہے، فعلا میں ہما ضمیر ہے، فعلو میں ہم ضمیر، یہ ٹوٹل 14 ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ وہ ضمائر ہیں جن کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے۔ تو اعوذ، اعوذ میں انا ضمیر فاعل، باللہ با حرف جار، اللہ مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق اول، متعلق جار مجرور اور ظرف، یہ دو ایسے ہیں جو کہ متعلق ہوا کرتے ہیں۔ جار مجرور بھی متعلق ہوا کرتا ہے اور ظرف بھی کیا ہوتا ہے؟ متعلق۔ ظرف کا مطلب جیسے انا فوق السطحی، انا فوق السطحی، تو انا مبتدا بن جائے گا، فوق مضاف، السطح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد یہ متعلق ہو جائے گا، اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو جار مجرور یا ظرف یہ کیا ہوتے ہیں؟ دونوں متعلق ہوتے ہیں، دونوں متعلق ہونے کے بعد شبہ جملہ ہوتے ہیں، اس چیز کو ذہن رکھیں۔ اعوذ یہ فعل بفاعل، باللہ جار، اللہ مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق اول، من الشیطان الرجیم، من حرف جار، الشیطان، الشیطان یہ موصوف، الرجیم یہ صفت۔ دیکھیے آپ، کبھی بھی دو اسم ایک جگہ جمع ہوں، کبھی بھی دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دونوں معرفہ ہوں تو دونوں تقریباً موصوف صفت کا رشتہ ہوا کرتا ہے دونوں کے درمیان۔ اگر اس پر بھی الف لام، پہلے پر بھی الف لام، دوسرے پر بھی الف لام، کہیں کسی بھی کتاب میں آپ خاص طور سے القط الراشدہ ثالث پڑھ لیں، قصص النبیین خامس پڑھ لیں، یا منصورات پڑھ لیں، یا مختارات پڑھ لیں، ان کتابوں میں عبارتیں تو ہوتی ہیں لیکن اعراب نہیں ہوتا، اور عام طور سے طلبہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی اگر دو اسم اکٹھے ہو رہے ہیں اور دونوں پر الف لام ہے تو وہ عام طور سے رشتہ جو ہے موصوف صفت کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فاعل اور مفعول کا بھی رشتہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو رشتہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان موصوف صفت کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن لہٰذا پہلے کو اگر آپ جو بھی اعراب دیں گے دوسرے کو وہی اعراب دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، الشیطان موصوف، الرجیم صفت۔ یاد رہے موصوف صفت میں جو 10 وہ ہیں، مطلب 10 ایسی چیزیں ہیں جن میں کہ مطابقت ضروری ہے۔ دیکھیے زبر زیر پیش، زبر زیر پیش یہ 3 ہے اعراب، واحد، تثنیہ اور جمع یہ 6 ہو گئے، مذکر مؤنث اور مذکر مؤنث، اور دوسرا کیا ہے؟ کیا ہے؟ مذکر مؤنث اور زبر زیر پیش، واحد، تثنیہ، جمع، اور مذکر مؤنث اور معرفہ نکرہ، یہ 10 ہوئے۔ تو 10 باتوں میں سے 4 باتوں کا ایک وقت ہونا ضروری ہے، 10 باتوں میں سے 4 باتوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ 10 باتیں کیا ہوئی؟ اعراب، نمبر 1 کیا ہے؟ اعراب۔ اعراب میں زبر زیر پیش، اس کے بعد واحد، تثنیہ، جمع، اس کے بعد مذکر مؤنث، اور اس کے بعد 2 جو ہیں وہ معرفہ اور نکرہ ہے۔ یہ 10 باتوں میں سے 4 باتوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، میں قرآن رکھ دوں، دیکھ لیجیے آپ، زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک لیں گے، آپ زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک لیں گے، 3 کو بٹھا دیا آپ نے، واحد، تثنیہ، جمع میں سے کسی ایک کو لیں گے، 2 ہو گئے، اور مذکر مؤنث میں سے کسی ایک کو لیں گے، 3 ہو گئے، اور معرفہ اور نکرہ میں سے کسی ایک کو لیں گے، 4۔ ان 4 باتوں کا ایک وقت میں ہونا ضروری ہے موصوف صفت کے لیے۔ من الشیطان الرجیم، الشیطان اور الرجیم میں دیکھیے آپ، الشیطان یہ معرفہ ہے تو الرجیم بھی معرفہ، نمبر 1۔ الشیطان یہ مفرد ہے تو الرجیم بھی مفرد، نمبر 2۔ الشیطان مجرور ہے، مجرور من کی بنیاد پر، الرجیم بھی مجرور، نمبر 3۔ الشیطان مذکر ہے تو الرجیم بھی مذکر۔ یہ 4 باتوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، جو چیزیں 4 باتیں یہاں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ متعلق ثانی ہے، موصوف صفت سے ملنے کے بعد متعلق ثانی۔ تو اعوذ فعل، انا ضمیر فاعل، باللہ جار مجرور سے ملنے کے متعلق اول، من الشیطان الرجیم من حرف جار، الشیطان موصوف اور الرجیم صفت، موصوف صفت سے ملنے کے بعد متعلق ثانی۔ متعلق اول فعل اپنے فاعل اور متعلق اول متعلق ثانی سے ملنے کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ آج اتنی رکھیں، یہ بات ہماری بہت لمبی ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ واسم الجزا، بقیہ باتیں انشاءاللہ میں اس طرح سے میری یہ کوشش ہے کہ شروع میں کم کم لے کر چلوں، انشاءاللہ جب ان یہ قواعد جب آپ کے مستحضر ہو جائیں گے تو آگے ہم تیزی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ واسم الجزا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دور تک پہنچانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ثواب جارہ حاصل کریں۔ السلام علیکم۔